हमें ही जंग आती है। कराची वालों का पत्ता हमेशा तुर्क का पत्ता होता है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। तहरीक इंसाफ के इमरान खान ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो कर दिया है, 7 अगस्त की तारीख तो दे दी है, मगर इससे पहले कि हुकूमत इस पे कुछ परेशान होती, इसने अपोजिशन के इत्तेहाद का शीराजा बखेर दिया है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान सबसे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ के उस इत्तेहाद को हुआ है जो हुकूमत के खिलाफ तश्कील दिया था। ये ऐलान अचानक कल इमरान खान ने किया था। पाकिस्तान की सड़कों पे मैं निकलूंगा, पाकिस्तान की अवाम को इकट्ठा करूंगा। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा एहतजाज नहीं होगा। हम सड़कों पे निकलेंगे। मैं आज ये कह रहा हूँ, मैं सारी पाकिस्तान कौम को इकट्ठा करूंगा। मेरे पास आखिर में कोई रास्ता नहीं होगा, सिर्फ एक ही रास्ता होगा, वो रायबंड का होगा। अगर बाकी लोग हमारे साथ ना चले, मैं आज आपसे वादा करता हूं कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान आखिर तक जाएगी। तहरीक इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तानी कौम सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी, सड़कों पे आएगी। और इमरान खान ने कहा है कि वो तन्हा ही आएंगे, तहरीक इंसाफ तन्हा सड़कों पर आएगी। इसका इब्तिदा वो नैब के बाहर एहतजाज से करेंगे 25 जुलाई को, और उसके बाद 7 अगस्त से वो पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी तहरीक बपा करने जा रहे हैं। मगर इससे पहले कि हुकूमत को इस हवाले से कोई ख़तरा होता या वो परेशान होती, इसने नुकसान पहुंचा दिया है। इस सबसे ज़्यादा हिज़्ब इख्तिलाफ के उस इत्तेहाद को जो बमुश्किल तमाम तश्कील दिया गया था। पनामा लीक्स के बाद इस हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद का मौजू ये था कि वो हुकूमत पर दबाव डाले। पनामा लीक्स के हवाले से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके अहल खाना के ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात का आगाज़ किया जाए और हुकूमत पर भरपूर तरीके से प्रेशर डाला जाए। मगर इससे पहले कि ये मामला आगे बढ़ता, जनाब इमरान खान ने फैसला किया है कि वो अब अपने रास्ते पे जाएंगे, एहतजाज के रास्ते पे जाएंगे और एहतजाजी तहरीक के रास्ते पे जाएंगे। लेकिन इसका रद्द-ए-अमल फौरी तौर पे सामने आया है। हिज़्ब इख्तिलाफ के इस इत्तेहाद ने ही इस पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, बल्कि ये कहा गया है कि इमरान खान ने उनको हिज़्ब इख्तिलाफ को इत्तेहाद अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अपने एतमाद में नहीं लिया। और आज जनाब सैयद खुर्शीद शाह कायद हिज़्ब इख्तिलाफ ने ख़ास तौर पे आज इसका बरमला इजहार किया, और इस बरमला इजहार के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे सामने आ रही है कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ, हिज़्ब इख्तिलाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वगैरह के रास्ते जुदा हो गए हैं। PTI की तरफ से और शाह महमूद साहब की तरफ से मुतअद्दिद अपोजिशन की मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी हमने एक रेजोल्यूशन बनाया बात की। उस हद तक भी हमें नहीं बताया गया कि ये हम ऐलान करने वाले हैं, और रात को वो 11 बजे ख़त्म हुई है और सुबह को 11 बजे इस चीज़ का ऐलान हुआ है। 12 घंटे के अंदर खान साहब की इस सोलो फ्लाइट लेने से इस इत्तेहाद को काफ़ी जो है वो नुकसान हो सकता है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। अगर 2-3 हमारे जज्बाती दोस्त हैं, उसमें अगर ये समझते हैं कि ये इस तरीके से सोलो फ्लाइट से ये सब कुछ हो जाएगा, ये बात नहीं बनेगी। इससे तो गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट मिलेगी। इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी सियासी जमातें जो कि इस इत्तेहाद में शामिल थी वो क्या कहती हैं, ये हम पूछेंगे। और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रद्द-ए-अमल देंगे, और अफराज फटक जो कि हमें अवामी नेशनल पार्टी का रद्द-ए-अमल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद मकबूल साहब। आपने देखा ये इमरान खान साहब ने एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है, जनाब खुर्शीद शाह बहुत सख्त नाराज़ हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट क्या कहती है इस ऐलान के हवाले से? MKM समझती है कि इसमें गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया गया है, और अगर अपोजिशन को इंगेज नहीं करना था इसमें तो फिर इस तरह की कॉन्फ्रेंस बुलानी ही नहीं चाहिए थी। हम सबको इख्तियार है अपने अलग से फ़ैसले करने का,
لیکن جب ہم خود دعوت فکر دیں اور مل کے چلنے کی بات کریں، اس کے بعد اس طرح کا سولو فلائٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ غیر ذمہ داری کا ثبوت میں شامل ہوگی۔ وہ تو طے یہ ہوا تھا کہ ابھی سڑکوں پہ نہیں بلکہ ایوانوں سے شروع کیا جائے معاملہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ کن وجوہات کی وجہ سے، کن اشاروں کی وجہ سے اور کیا جلدی تھی ایسی کہ عمران خان صاحب نے، مجھے نہیں لگ رہا کہ انہوں نے شاید اپنی پارٹی کے بھی تمام ذمہ داروں سے کوئی اعتماد میں لیا ہے یا نہیں لیا ہے۔ وہ سولو فلائٹ صرف پاکستان تحریک انصاف ہی کی ہے یا جناب عمران خان صاحب ہی نے فیصلہ کر لیا ہے؟ بہرحال اس سے جو ایک کمبائن اپوزیشن کی شکل بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور جو میرا خیال ہے خود جمہوریت کے لیے بڑا اچھا شگون ہے، ایک مضبوط اپوزیشن، اس میں بھی غلط فہمیاں بھی پیدا ہوں گی، اور اس میں میرا خیال ہے آلریڈی نقصان ہو چکا ہے، اور ہم حیران بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا گیا ہے اس حوالے سے۔ افروز صاحب آپ بتائیے گا، عوامی نیشنل پارٹی بھی اسی اتحاد کا حصہ تھی، اب تحریک انصاف نے احتجاجی تحریک چلانے کا فیصلہ کیا ہے، خورشید شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی نے اس پہ اپنی شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، عوامی نیشنل پارٹی اس ڈیولپمنٹ پہ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، ہمارا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جہاں تک پاناما کی آف شور کمپنیاں ہیں ان کی تحقیقات ہیں، ہم سمجھتے ہیں وہ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم ضرور سپریم کورٹ میں کمیشن بننا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کو چھوڑ کے، اگر تحقیقات کو چھوڑ کے، کمیشن کو چھوڑ کے اگر کوئی حکومت کے خلاف کوئی اور کارروائی کرنا چاہتا ہے یا حکومت کو کا تختہ الٹنا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ ہم تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم تو تحقیقات پر زور دیتے رہیں گے، اور جو تحقیقات کا نتیجہ سامنے آئے گا تو اس کے بعد پھر کوئی مطالبہ کر سکیں گے، لیکن اس وقت تو ہمارا یہ خیال ہے کہ کمیشن بننا چاہیے، تحقیقات ہونے چاہیے، اور اپوزیشن کو متحد ہو کر اس کے لیے کام کرنا چاہیے، جو لوگ الگ راستہ اپنا چننا چاہیں گے وہ ان کی مرضی ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب افروز صاحب خٹک، جناب خالد مقبول صدیقی ہمارے ساتھ تھے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ نقصان اس وقت ہوا ہے حزب اختلاف کے اتحاد کا، جس کا کہ شیرازہ بکھرتا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کے اس فیصلے کا کہ وہ براہ راست حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے، اور 7 اگست کی اس کو تاریخ بھی دے دی ہے عمران خان نے۔ اسی دوران ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک بڑا رابطہ ہوا ہے۔ آج ایک بار پھر وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار کی قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ سے ملاقات ہوئی۔ حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اراکین کی نامزدگی کے لیے 12 نام فائنل کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے دونوں حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے اسے اسحاق ڈار اور جناب خورشید شاہ ہی کنڈکٹ کر رہے ہیں، لیکن آج جس ماحول میں یہ گفتگو ہوئی ہے، جس انداز سے یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس سے کافی خوشگوار تاثر ہے وہ سامنے نظر آتا ہے، جس کا اظہار بھی کیا گیا آج اس میٹنگ کے حوالے سے، اور اس اعتماد کا بھی اظہار کیا گیا کہ آئندہ چند دنوں میں حزب اختلاف اور حکومت مل کے 4 نام سلیکٹ کر لے گی، تاکہ ان 4 پوسٹ کو فل کیا جائے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل کریں گے۔ اس سلسلے میں جناب اسحاق ڈار نے آج کہا، ہر صوبے میں 3 ناموں پہ اتفاق نہیں ہے، کسی جگہ پہ ہمارا اتفاق ہے، کسی جگہ پہ اتفاق نہیں ہے، تو فائنل آبویسلی پارلیمانی کمیٹی فیصلہ کرے گی۔ اس لیے یہ جناب اپوزیشن لیڈر سے یہ طے ہوا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی ہم کل کلوز آف بزنس تک انشاءاللہ سیلڈ جو ہے جو نام ہوں گے 4 صوبوں میں 3، اور جناب اپوزیشن لیڈر بھی وہ بھی کل کلوز آف بزنس سے پہلے اسپیکر آفس کو روانہ کر دیں گے، تاکہ جو پیر کو 10:30 بجے میٹنگ ہوگی اس کے لیے وزیر اعظم نواز شریف ایز قائد ایوان نیشنل اسمبلی اور جناب لیڈر آف دی اپوزیشن اپنی کیپیسٹی میں وہ انٹیمیٹ کریں گے، اور یہ پھر کمیٹی جو ہے انشاءاللہ پیر کو 25 کو فیصلہ کرے گی۔ یہ ڈیولپمنٹ ابھی ہوگی آگے چل کے، لیکن حکمراں جماعت پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت کے لیے آج یہ اطمینان کا ایک اور پہلو بھی ہے، اس کے علاوہ کہ تحریک انصاف حزب اختلاف سے علیحدہ ہو گئی ہے۔ حزب اختلاف اور تحریک انصاف کی جماعتوں کے درمیان اختلافات کھل کے سامنے آ گئے ہیں۔ دوسری جانب اس کے لیے ایک اور اطمینان کا پہلو پیدا ہوا ہے، آزاد کشمیر میں انتخابات کے نتائج آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ابتدائی نتائج واضح طور پہ اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ انتخابی مارکہ مارا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ ابھی ابتدائی آثار ہیں، یہ حتمی نتائج نہیں ہیں، یہ اندازے ہیں، آثار ہیں، جو نتائج اب تک آئے ہیں وہ ہیں جس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے، مگر اس کی اصلیت جانتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
ویلکم بیک. آزاد کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے نتائج آ رہے ہیں. پاکستانیوں کے لیے یہ بہت اہمیت کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی تینوں بڑی سیاسی جماعتیں میدان میں اتری تھی. آزاد کشمیر میں 5 سال سے حکومت قائم تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اور اب پاکستان پیپلز پارٹی اپنی کارکردگی کا دفاع کر رہی تھی. ابتدائی نتائج جو سامنے آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے ووٹرز نے اس پر اپنے اعتماد کا اظہار نہیں کیا ہے، اس کارکردگی پہ اپنے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. ابتدائی نتائج یہ واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ اب الیکشن جیت رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو کامیابی کے اعداد و شمار ابتدائی نتائج کے مطابق سامنے آ رہے ہیں وہ فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف پیچھے رہ گئی ہے فی الحال تک. اب تک جو نتائج سامنے آئے ہیں اور اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے ان الیکشنز کے بعد وہاں پر حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی بنے گی. عام طور پہ دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، وہی پارٹی آزاد کشمیر میں بھی حکومت بناتی ہے. اس کے آثار پہلے بھی واضح تھے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر حکومت پچھلے 5 سال کے دوران جو کارکردگی دکھا رہی تھی، جو گورننس دکھا رہی تھی، اس حوالے سے یہ آنے والے نتائج کسی صورت سے بھی حیرت ناک نہیں ہیں. اس میں کسی قسم کا حیرت کا کوئی پہلو نہیں ہے. لیکن اس وقت وہاں کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ مظفر آباد جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے آزاد جموں کشمیر میں ممتاز سینئر صحافی جناب طارق نقاش. بہت بہت شکریہ طارق نقاش صاحب. کیا اب تک ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کیا اعتماد سے ہم نتیجے کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں؟ جی کامران صاحب، ایکچولی یہ تو پہلے سے ہی پیشن گوئی کی جا رہی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے ابھرے گی، لیکن جس طرح کا ہیوج مینڈیٹ آزاد کشمیر کے عوام نے اس جماعت کو دیا ہے، خود اس کے قائدین بھی اس کی شاید توقع نہیں کر رہے تھے. ابھی تک جو نتائج آئے ہیں اس میں آزاد کشمیر میں تو ان نے لٹرلی دوسری جماعتوں کو وائپ آؤٹ کر دیا ہے، اور 20 سے زیادہ نشستوں پر ان کے امیدوار جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں. بہت سی نشستوں پر ان کی کامیابی ڈکلیئر بھی ہو گئی ہے. اور پاکستان میں جو آپ کی 12 سیٹیں ہیں ہمارے کشمیری مہاجرین اور آزاد کشمیر کے باشندگان کی، اس میں جو ہے وہ بھی نون لیگ بہت آگے جا رہی ہے. وہاں البتہ حیرت انگیز طور پہ 2 جو سیٹیں ہیں وہ پی ٹی آئی نے کلیم کی ہیں، اور کراچی جو کہ ہمیشہ سے، یعنی ہمیشہ سے مراد ہے 2006 کے بعد سے، جب سے متحدہ قومی موومنٹ نے آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ہے وہ اپنا انٹری ڈالی تھی، اس کے بعد سے وہ دونوں سیٹیں ایم کیو ایم لیتی آ رہی تھی. وہاں سے جو سیٹ ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار نے ایک سیٹ حاصل کیا، اور دوسری سیٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار نے حاصل کیا. تو پاکستان میں بھی نون لیگ کو بہت واضح برتری حاصل ہوئی ہے، اور آزاد کشمیر میں بھی انہیں بہت واضح برتری ہے، اور یہ سنگل ہینڈڈلی بہت آرام سے اپنی حکومت بنا لیں گے. اچھا طارق صاحب، یہ پیپلز پارٹی بری طرح سے ہار گئی. آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ یہ کارکردگی اور گورننس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی، اس نے بہت کم گنجائش چھوڑی ہے کہ آزاد کشمیر کے عوام ان پر دوبارہ اعتماد کریں. یہی وجہ بنی اور عوام نے مکمل طور پر مسترد کیا ہے پیپلز پارٹی کو. جی بالکل، جیسا کہ میں نے آپ کے ہی پروگرام میں بتایا تھا کہ گورننس کا جتنا برا حال پچھلے 5 سال میں ہوا، گورننس کا برا حال ہونے کے علاوہ کامران صاحب پیپلز پارٹی نے اس حکومت کے تشخص کو بہت بری طرح مجروح کیا. کہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اسلام آباد سے اس حکومت کی باغ دوڑ جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی قائدین اور ان کے چند مخصوص اشخاص کے ہاتھ میں تھی، اور یہاں کے جو ہے اسی لحاظ سے جو لوگوں نے ان کو جو ہے پھر مسترد کر دیا. اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ خود پارٹی کے صدر جو 5 سال تک وزیر اعظم رہے، اب تک کی اطلاعات کے مطابق ان کی جو ہے وہ نیک ٹو نیک فائٹ جاری ہے وہاں نون لیگ کے امیدوار کے ساتھ. یعنی پارٹی کے پریزیڈنٹ اور 5 سال تک وزیر اعظم کا عہدے پہ بیٹھے رہنے والے شخص کو بھی عوام نے جو ہے وہ ایک کلیئر مینڈیٹ دینے سے ابھی تک جو ہے کہ آثار ہیں انکار کیا ہے. اچھا طارق صاحب، یہ بتائیے گا کہ پہلی بار بھرپور طریقے سے تحریک انصاف بھرپور طریقے سے میدان میں اتری تھی. عمران خان صاحب نے زبردست یہاں کیمپیننگ بھی کی، بہت بڑے جلسے کیے، تقریریں کی. تحریک انصاف کے بارے میں کیا رد عمل دکھایا آزاد کشمیر کے لوگوں نے؟
دیکھیے آزاد کشمیر کے عوام نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جوشیلی اور عمران خان صاحب کی جذباتی تقریریں دونوں مسترد کر دی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہاں بہت فریکوینٹلی آئے، لیکن وہ یہاں آ کر پاکستان کی پالیٹکس کو زیادہ ڈسکس کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے آزاد کشمیر کے ایشوز کو یہاں جو ہے جو لوگوں کے دلوں کے قریب ایشوز تھے ان کو ڈسکس نہیں کیا، سو مچ سو کہ جو کینڈیڈیٹس ان کے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے، ایک روایت ہے کہ وہ لوگوں سے اپیل کرتے کہ یہ میرے دائیں طرف میرے بائیں طرف جو ہے میرے کینڈیڈیٹس ہیں، آپ کو ان کو ووٹ دینا چاہیے۔ عمران خان نے اس طرح بھی نہیں کیا۔ عمران خان کی کرشماتی شخصیت سے انکار نہیں ہے، لیکن جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جس طرح کی ان سے گفتگو وہ نہیں کر سکے، اور لوگوں نے ان کی جماعت کو بھی یہاں مسترد کر دیا ہے۔ یہاں آزاد کشمیر میں ابھی تک جو ان کی پارٹی کے صدر ہیں، جنہوں نے مارچ 2015 میں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی دونوں کے مشترکہ کینڈیڈیٹ کے مقابلے میں کامیابی حاصل کی تھی، اس وقت وہ بھی بہت مشکل میں ہیں۔ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں ان کو 4000 ووٹوں کی جو ہے کمتری کا سامنا ہے۔ مسلم لیگ نواز کے جو امیدوار ہیں وہاں سے چودھری محمد سعید جو پاکستان فیڈریشن آف چیمبرز آف کامرس انڈسٹری کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، ابھی وہاں 35 پولنگ سٹیشنز کے نتائج آنے باقی ہیں، لیکن یہ بحث سلطان محمود کے لیے بڑی یعنی اچنبھے کی بات ہے کہ ایک ایسا حلقہ جس کو ہمیشہ انہوں نے فتح کیا ہے، آج ان کو وہاں بہت مشکل کا سامنا ہے۔ بہت بہت شکریہ طارق نقاش، ہمیں بتا رہے تھے پاکستان مسلم لیگ نون نہ صرف یہ کہ واضح اکثریت سے آگے بڑھ رہی ہے، کلین سویپ کرتی نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کا آزاد جموں کشمیر میں بھی صفایا ہو گیا ہے، وہی گورننس کے ایشو، وہی کرپشن کے ایشو، وہی ڈیلیور نہ کرنے کے ایشو سامنے آئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف داخل تو ضرور ہوئی میدان سیاست میں آزاد جموں کشمیر کی، لیکن ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے اب تک کے نتائج کے مطابق۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد پاکستان کی ایک اچھی خبر آئی، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کراچی اسٹاک ایکسچینج جو پہلے کہلاتا تھا اس وقت اس خطے کا سب سے بہترین اسٹاک ایکسچینج ہے۔ یہاں پہ منفیت سب سے زیادہ ہے، سب سے اچھی کارکردگی دکھا رہا ہے، چاہے بھارت ہو، چاہے بنگلہ دیش، چاہے سری لنکا، کوئی بھی اس کے آس پاس نہیں ہے۔ بین الاقوامی سرمایہ کار یہاں کا رخ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد۔ پاکستان کی معیشت و معاشی کارکردگی کے حوالے سے بہت اچھی خبر آئی ہے، اس کا تعلق پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے جو پہلے کراچی اسٹاک ایکسچینج کہلاتا تھا۔ اس کی بہترین کارکردگی اور مالیاتی استحکام میں اس وقت اسے اس خطے کی بہترین اسٹاک ایکسچینج بتایا جا رہا ہے۔ اس نے بھارت، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور اس حوالے سے بہت اہم معلومات انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہے۔ فائنینشیل سیکٹر پر نظر رکھنے والے امریکی ادارے اٹلانٹک میڈیا کمپنی نے اپنی تازہ ترین رپورٹ پہ کہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سال شروع سے اب تک 17% اضافے سے دنیا بھر میں چوتھے اور ایشیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ اس عرصے میں بھارتی سینسس انڈیکس میں 6.67% اضافہ ہوا، جبکہ جاپانی انڈیکس میں تقریباً 6.92% اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ خود بھارت میں بھی اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ بھارت کے ممتاز بزنس نیوز پیپر اکنامک ٹائمز نے کہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج اس وقت ایشیا میں سرمایہ کاری کی بہترین مارکیٹ ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ لگا کر بھارت کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے بات بہت اہم ہے کہ بلومبرگ نے بھی ایک ہفتے قبل پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خطے کا ٹائیگر قرار دیا تھا۔ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبے کے حوالے سے پاکستان میں سرمایہ کاری تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جس سے سرمایہ کاروں کے منافع میں بھی اضافہ ہوگا، یہ خیال ہے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کا۔ مالیاتی پالیسیز کے باعث پاکستان میں افراط زر کی شرح اس وقت 3% ہے، جبکہ شرح نمو جو ہے وہ 4% سے بڑھ کر 5.4% ہونے کی توقع ہے، یعنی کہ ترقی کی رفتار بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی 208 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جس سے یہ انڈیکس 39,906 کی تاریخی بلندی پہ پہنچ چکا ہے۔ مالیاتی نظم و ضبط اور استحکام کی وجہ سے امریکہ کے اسٹاک ایکسچینج کے جانچنے والی فرم مورگن اسٹینلے کیپٹل انٹرنیشنل نے پچھلے مہینے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو ایمرجنگ مارکیٹ انڈیکس میں شامل کیا تھا، جس کے بعد سے بھرپور اس انڈیکس میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عارف حبیب گروپ کے چیئرمین جناب عارف حبیب نے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج عارف صاحب بنگلہ دیش سے، بھارت سے، اس خطے میں سب سے اچھا ہے، ایشیا میں اس نے سب سے اچھی پرفارمنس دکھائی ہے، دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے؟ پچھلے اگر ہم 10 سال کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو سالانہ کوئی 26% کا ریٹرن جو ہے وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے دیا ہے،
جو میں سمجھتا ہوں ریجن میں سب سے زیادہ ہے. لہٰذا انڈیا اور بنگلہ دیش کو بھی جو ہے انہوں نے بیٹ کیا ہے. نہ صرف یہ کہ ان ٹرمز آف گروتھ ان ویلیویشن بلکہ ان ٹرمز آف پرائس ارننگ ملٹیپل ابھی بھی جو ویلیویشن ہیں وہ کم ہیں. مینس کہ ہمارے یہاں اگر کوئی ایک کمپنی ₹1 پروفٹ کرتی ہے تو اس کا ریٹ جو ہے اس کے شیئر پرائس کا جو ہے وہ ₹9 ہوتا ہے، جبکہ دوسری انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا ریٹ 15-16 رہتا ہے. تیسرا جو ایک میجر ہے وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ ہوتا ہے کہ جو کمپنی اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں وہ جو ڈیویڈنڈ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں ان کی پرائس کے حساب سے ییلڈ کیا بنتی ہے. وہ بھی پاکستان کا جو ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ ہے. وہ 6% سے زیادہ کا جو ہے وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ پاکستانی مارکیٹ کا بنتا ہے، جبکہ باقی دوسرے ایکسچینجز کا اور خاص طور پہ انڈیا تو 2-2.5% سے جو ہے وہ زیادہ نہیں. تو یہ جو ان ٹرمز آف گروتھ ان ویلیویشن، ان ٹرمز آف پرائس ارننگ ملٹیپل، ان ٹرمز آف ڈیویڈنڈ ییلڈ، پاکستانی مارکیٹ از much better than other regional countries, particularly India and Bangladesh. پاکستان کی معاشی صورتحال کی بھرپور عکاسی کی پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب شوکت عزیز نے اپنے حالیہ میڈیا انٹرویو میں. Pakistan is getting very attractive flows. We have joined the Emerging Markets Index again. All signals are green. Investment is coming in. The country is reforming. Privatization is taking place. And I think even on the terrorism front domestically, we have made progress. The number of incidents and the number of events have come down. I think the army and the security services and the government all together have done a very good job in difficult circumstances to bring about peace in Pakistan. So now if you see the investment coming in, the markets, as you rightly pointed out, are growing. The growth is going to pick up. It's already heading in the right direction. And I think the need for reform is a key factor. One other factor allow me to mention is this whole new initiative. दुनिया कामरान खान के साथ. یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ سندھ میں سندھ رینجز کے قیام کے حوالے سے حکومت سندھ نے فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے. اس حوالے سے اس وقت سندھ رینجز کی صوبہ سندھ میں کوئی پوزیشن نہیں ہے. اس کے قیام کے حوالے سے سندھ حکومت کو جو درخواست بھیجنی ہوتی ہے وفاق کو وہ نہیں بھیجی گئی ہے. یہ تو بہرحال اتنی بہت اہم اتنی غیر معمولی بات نہیں ہے جتنی غیر معمولی بات وہ ہے جو میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں. ایک دھماکہ کے صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے سندھ میں رینجز کے قیام کے حوالے سے اس کے قیام کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں کرنے جا رہی. فوری طور پہ شاید نہیں کرنے جائے گی، اور اگر وہ یہ درخواست کرے گی بھی تو رینجز پر بھرپور قیود لگائے گی، پابندیاں لگائے گی، ریسٹرکشنز لگائے گی. اور اگر یہ رینجرز کو یہ فوجی قیادت کو منظور ہوئی پھر ہی یہ گاڑی آگے بڑھے گی، ورنہ اس وقت یہ معاملہ ایک بھرپور اور پورا بحران بن چکا ہے. اس کے بڑے اہم سیاسی وجوہات ہیں جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی پوزیشن سے ہے. اس میں کئی ایسے واقعات ہیں جو گزشتہ 2 سال کے دوران رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رینجرز کی کارکردگی کے حوالے سے شدید ناراضگی عیاں ہے. جناب آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں پچھلے 1 سال سے پاکستان میں نہیں ہے، اور پاکستان جانے سے پہلے بھی ان کی جو ناراضگی کی وجوہات تھی وہ رینجرز کی کارکردگی کے حوالے سے ہی تھی، جس کا نشانہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کچھ شخصیات اور سندھ حکومت کے کچھ اہلکار اور اس کے دفاتر بھی بنے. لیکن دوسری جانب کراچی کے عوام ہیں جو کہ رینجرز کی کارکردگی سے نہ صرف خوش ہیں بلکہ احسان مند ہیں. آج کراچی کے اندر جو صورتحال میں بھرپور بہتری نظر آتی ہے، کراچی میں اگر ہڑتالیں نہیں ہو رہی، کراچی میں اگر بھتہ خوری نہیں ہو رہی، اور اگر کراچی میں جبری طور پہ فطرہ زکوٰۃ وصول نہیں کیا جا رہا، کراچی میں روزانہ 20, 25, 30 لوگ ٹارگیٹڈ کلنگ میں ہلاک نہیں ہو رہے، اور اگر کراچی میں مجموعی طور پر کاروباری سرگرمیاں اپنے شباب پہ نظر آتی ہیں، تو اس کا ایک بڑا کریڈٹ
ایک بھرپور کریڈٹ پولیس کے ساتھ رینجرز کو جاتا ہے اور کراچی والے رینجرز کو زیادہ کریڈٹ دیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ان کا رینجرز پر اعتماد زیادہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پولیس کی کارکردگی نہیں ہے، لیکن آج اس حوالے سے ایک بہت ہی اہم اور قابل ذکر ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک پالیسی بیان سامنے آیا ہے جو قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ نے دیا ہے، اور اب سے تھوڑی دیر قبل انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں سندھ میں امن کا سارا کریڈٹ پولیس کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سارا کریڈٹ اگر سندھ میں امن ہے تو وہ پولیس کو جاتا ہے۔ جناب خورشید شاہ نے کہا، پہلے بھی یہ بات کی کہ جب اختیارات دیے گئے تو یہ کہا گیا کہ جی آپ کو حکومت کے ساتھ مل کے چلنا پڑے گا اور حکومت کو دیکھنا پڑے گا۔ کیا صرف کرائم سندھ میں ہے؟ میں تو کہتا ہوں، میں بڑے شگاف الفاظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا آج پیس سندھ میں ہے اور all credit goes to سندھ پولیس، کسی اور کو کریڈٹ میں نہیں دوں گا، یہ وہ صرف سندھ پولیس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آج سندھ میں بالکل امن ہے۔ میں کسی اور کو کریڈٹ نہیں دوں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات بہت ہی ناگوار گزر سکتی ہے رینجرز کی قیادت کو اور پاک فوج کی قیادت کو، لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ سیاسی موقف ہے جس کی ترجمانی قائد حزب اختلاف جناب سید خورشید شاہ کر رہے ہیں، اور وہ بہت زور سے کہہ رہے ہیں کہ پورا کریڈٹ وہ صرف سندھ پولیس کو دیں گے۔ سندھ میں امن ہے، سندھ کی صورتحال بہتر ہے، اس کا کریڈٹ وہ صرف سندھ پولیس کو دیں گے۔ سید قائم علی شاہ ہی نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت بھرپور طریقے سے رینجرز پر اپنے عدم اعتماد یا اپنے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے جب جناب اعتزاز احسن، جو مجموعی طور پہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ حامی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سمجھے جاتے ہیں، مگر انہوں نے رینجرز کے کردار کے حوالے سے اور سندھ میں اس کی کارروائیوں کے حوالے سے لگ بھگ وہی بات کی جو جناب سید خورشید شاہ کر رہے تھے۔ پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس ختم ہو گیا ہے، اگر تو وہ سندھ پہ ہی لگنا ہے تو پھر تو میرا ووٹ اس کے بڑھانے کے خلاف ہوگا۔ سندھ صوبے پہ رینجر جس کے چاہے گھر میں داخل ہو جائے، جس کو چاہے 90 دن کے لیے اٹھا لے، کیونکہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پنجاب میں چھوٹو گینگ لوٹتا رہے، وزیروں کی سرپرستی کے تحت اپنے کام کرتا رہے، لوگوں کو لوٹتا رہے، ان والے کوئی تکتا ہی نہیں۔ اگر اعتزاز صاحب کی بات مانی جائے تو دراصل وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز ایک ایسی فورس ہے جو جس کے گھر میں گھس جائے، جس کو چاہے اٹھا لے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کی وہ ترجمانی کر رہے ہیں۔ صورتحال زیادہ گھمبیر ہو گئی تھی چند روز قبل جب رینجرز نے لاڑکانہ میں کارروائی کی تھی اور ایک شخصیت اسد کھرل کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا تعلق پیپلز پارٹی کے اہم ترین رہنماؤں سے بتایا گیا تھا۔ رینجرز کا کہنا یہ تھا کہ وہ ڈاکوؤں اور اغوا کرنے والوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مبینہ طور پہ اس کے رابطے تھے، اور اس کے بعد ایک طوفان کھڑا ہوا کہ آخر ہوا کیسے کہ رینجرز کراچی سے باہر نکلی اور اس نے لاڑکانہ میں جا کے کارروائی کی، اور اس صورتحال میں رینجرز کو آڑے ہاتھ لیا اور باقاعدہ اس پر احتجاج بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے خاص طور پہ کراچی میں، سندھ میں نہیں، سندھ میں پولیس ہے، رینجرز کو ان چاروں ہی ایشوز پر، چاروں ہی آفینسز میں کوئی پاور یا اختیار باقی سندھ میں نہیں دیا گیا سوائے کراچی کے۔ کراچی میں 4 جو مین آفینسز ہیں یا ہینس آفینسز ہیں، وہ ٹیررزم ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے اور بطہ خوری ہے یا کڈنیپنگ فار رینسم ہے۔ ان 4 ایشوز پہ اینٹی ٹیررزم کورٹ کے یہ ایشوز ہیں، تو ان میں ان کو اختیارات دیے ہیں۔
اچھا بحران جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک تو آپ پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد دیکھ لیں، ٹاپ سے لے کے چیف منسٹر تک رینجرز پہ بالکل اعتماد کا اظہار نہیں کر رہے، اور یہ وہ لمحہ ہے جب رینجرز کے قیام کی مدت پوری ہو گئی ہے 19 جولائی کو، اور آگے کے حوالے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پیپلز پارٹی کا موڈ کیا ہے، چاہے کراچی والوں کا جو بھی موڈ ہو، سیاسی قیادت کا کیا موڈ ہے وہ آپ کے سامنے اس کی عکاسی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ رینجرز کہتی ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے، وہ سندھ میں جہاں چاہے کارروائی کر سکتی ہے، اسے آئین کی شق 147 کے تحت بلایا گیا ہے، نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کے پاس یہ اختیار حاصل ہے۔ ڈی جی رینجرز میجر جنرل بلال اکبر کہتے ہیں کہ وہ کراچی کے مجرموں کا تعاقب کرنے کے لیے کسی بھی علاقے میں سندھ کے جا سکتے ہیں، سندھ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کی حیثیت سے وہ جو چاہے جس قسم کی بھی انسداد دہشت گردی کی یا انسداد بڑے کوئی جرائم ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی وہ کر سکتے ہیں۔ اب رینجرز نے اس حوالے سے باقاعدہ فگرز بھی جاری کر دی ہیں جس میں وہ یہ بتا رہی ہے کہ وہ مسلسل اندرون سندھ کارروائیاں کر رہی ہے، اندرون سندھ کارروائیاں کرتی رہے گی۔ رینجرز نے اپنے تازہ ترین عدد شمار میں بتایا ہے کہ اس نے اندرون سندھ ٹارگیٹڈ آپریشن کے دوران 533 ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں 127 غیر ملکی اور کالعدم تنظیموں کے 34 ملزمان شامل ہیں۔ رینجرز آپریشن میں MQM کے 4 جبکہ 16 علیحدگی پسندوں کو بھی پکڑا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں سے 478 افراد کو کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کیا گیا ہے۔ یہ سب اندرون سندھ کی کارروائی ہے جو رینجرز کہتی ہے اس نے کیا ہے۔ کارروائیوں میں رینجرز کے 2 افسران اور ایک اہلکار جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ یہ پوری صورتحال ہے جس میں رینجرز کہتی ہے کہ وہ اندرون سندھ کارروائی کرتی رہی ہے، اندرون سندھ کارروائی کرنا اس کا حق تھا۔ دوسری جانب حکومت سندھ کہتی ہے کہ وہ صرف اس کو کراچی تک پابند ہے اور کراچی میں بھی صرف 4 جرائم تک اس کو پابند کیا گیا ہے۔ جناب قرشی شاہ کہتے ہیں کہ امن کا کوئی کریڈٹ رینجرز کو نہیں دیا جا سکتا، یہ صرف اور صرف پولیس کا کریڈٹ ہے۔ جناب اعتزاز احسن کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ رینجرز کسی کے گھر میں گھس جاتی ہے، کسی کو اٹھا کے لے جاتی ہے۔ ایک باقاعدہ چارج شیٹ ہے جو رینجرز کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی اس نازک لمحے میں جاری کرتی نظر آ رہی ہے، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ استحقاق ہی نہیں تھا رینجرز کا کہ وہ ایک تو کراچی سے باہر کارروائی کرے، بلکہ اس کا اصرار یہ ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں، ان کا اصرار یہ ہے کہ رینجرز کو بلایا گیا تھا، ان کو سندھ میں طلب کیا گیا تھا، بلایا گیا تھا اس لیے کہ وہ پولیس کی کو اسسٹ کرے، نہ کہ پولیس کو لے کے چلے بلکہ پولیس کی کے اسسٹنس میں کام کرے۔ اس قانونی سچویشن کو ریپرزنٹ کیا تھا حکومت سندھ کی جانب سے، پیپلز پارٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ کے مشیر قانون جناب مرتضیٰ وہاب نے ہمارے حالیہ پروگرام میں۔ یہ 30 جولائی 2015 کا انٹیریئر منسٹری کا نوٹیفیکیشن ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں وہ خود کہتے ہیں The competent authority has accorded approval for deployment of Pakistan Rangers with effect from 20 July 2015 to 19 July 2016 for rendering assistance to Sindh Police in maintenance of law and order. اسسٹنس آف سندھ پولیس، اب اگر اس لفظ کی آپ تشریح کریں سادہ الفاظ میں تو اسسٹنس کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 2009 کا وہ ایس او پی دیکھیں تو اس ایس او پی میں بھی یہ کہا ہوا ہے کہ وہ کہیں پہ خود ساختہ کارروائیاں نہیں کریں گے، وہ سندھ پولیس کے ساتھ مل کے کارروائی کریں گے۔ یہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، یہ باتیں قائم علی شاہ صاحب نہیں کر رہے، یہ باتیں آپ نہیں کریں، یہ کاغذات کر رہے ہیں جو ان کو پولیسنگ پاورز دی گئیں۔ جب آپ اس کی بات کرتے ہیں تو آپ اس بات کو بھی اٹھائیں کہ وہ پولیسنگ پاورز ان کو دی گئی ہیں کراچی ڈویژن کے لیے۔ اس نوٹیفیکیشن میں بھی کراچی ڈویژن کا ذکر ہے، آپ کہتے ہیں میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، یہ 9 مئی 2016 کا ڈاکیومنٹ ہے۔ یہ ہے پوزیشن جو کہ سندھ حکومت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت کے پیپلز پارٹی کے شدید اختلافات ہیں وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان کے ساتھ۔ چودھری نثار علی خان رینجرز کے ظاہر ہے کہ رسپانسبل وزیر ہیں، ان کا اس سے تعلق ہے، اور دوسری جانب وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی کوئی گفتگو نہیں ہے آج کل سندھ حکومت کے ساتھ، کسی قسم کا زبانی رابطہ ان کا نہیں ہے، اور جناب چودھری نثار علی خان برہم ہیں کہ رینجرز کو کیوں سندھ حکومت اختیارات میں اضافہ نہیں کر رہی ہے۔ رینجرز اب بھی اہم تنصیبات پہ موجود ہے، سرحدوں پہ موجود ہے، صوبائی سرحد پہ موجود ہے، اس کی بڑی اہم ذمہ داریاں ہیں۔ کچھ خبریں یہ ہیں کہ شاید رینجرز اب ان جگہوں سے وڈرا کرے گی، مگر بحرانی صورتحال ہے رینجرز کی اس پوری کیفیت کے حوالے سے، اور اس نازک لمحے میں جب رینجرز کے
کراچی میں قیام کی مدت پوری ہو چکی ہے، سندھ میں قیام کی مدت جو سندھ حکومت نے ریکویسٹ کی تھی پوری ہو چکی ہے. حالات بالکل یہ نہیں بتا رہے کہ اب آسان مرحلہ ہونے والا ہے، یہ میچ پھنس گیا ہے. اس پر مزید قانونی رائے حاصل کرتے اس کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے ممتاز ماہر قانون جناب بیرسٹر صلاح الدین احمد نے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے یہ پوری سچویشن دیکھ لی ہے. اس وقت رینجرز کا کوئی لیگل سٹیٹس نہیں ہے، اور لیگل سٹیٹس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جبکہ سندھ حکومت ریکویسٹ نہ کرے، اور پھر سندھ حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ اس حوالے سے وہ ایس او پی بھی جاری کرے. شکریہ کامران صاحب. کامران صاحب، اس میں اس مسئلے کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ رینجرز کا وجود کیا ہے. رینجرز ایک مسکنسیپشن ہے کہ رینجرز کوئی آرمڈ فورسز کی کوئی ڈویژن ہے وغیرہ. رینجرز ہمارے آئین میں آرمڈ فورسز اور سول آرمڈ فورسز میں ایک کلیئر ڈسٹنکشن ہے. سول آرمڈ فورسز میں رینجرز آتی ہے اور اس کی لائن آف کمانڈ ملٹری لائن آف کمانڈ سے بالکل فرق ہے. ڈی جی رینجرز وفاقی حکومت اپوائنٹ کرتی ہے اور سپروائزری پاورز بھی تمام وفاقی حکومت کے پاس ہیں. اول. دوسری بات یہ ہے کہ رینجرز کا یہاں کراچی میں تعین ہونا، اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا آرٹیکل 147 آئین کا. اس میں سندھ حکومت کی طرف سے وہ ہر صوبائی حکومت کو اختیار ہے کہ اپنے اختیارات وہ وفاقی حکومت کو دے، اس سونپے. اس میں وہ کچھ شرائط بھی لگا سکتے ہیں، وہ غیر مشروط طور پہ بھی دے سکتے ہیں. اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک کہ وفاقی حکومت وہ ذمہ داری قبول کرے، اور دوسری کہ جو سندھ اسمبلی ہے وہ اسے ریزولوشن میں قرارداد میں وہ منظور کرے. اب ایک تو جو ابھی مرتضی وہاب صاحب نے بھی جو فرمایا، ایک یہ نوٹیفیکیشن سندھ حکومت نے جاری کی تھی اور اس پہ اسمبلی نے بھی اپروول دی تھی کہ رینجرز کو یہاں تعین کیا جائے پولیس کی اسسٹنس کرنے میں. اس میں تو ان کی بات بالکل درست ہے کہ نیچرلی جب پولیس کو اسسٹ کر رہی ہے تو حکومت سندھ حکومت ہی رینجرز کو بتائے گی کہ ہم نے کہاں آپ سے پہرا لگوانا ہے، ہم نے کہاں آپ سے سیکیورٹی ڈیوٹیز کرنی ہے، پٹرولنگ کرنی ہے، جو بھی ہے ریڈز میں بیک اپ دینی ہے. وہ سب وہ آرٹیکل 147 میں کا جہاں تک تعلق ہے تو، اور جس وقت سندھ حکومت وہ نوٹیفیکیشن وڈرا کر جائے تو رینجرز کے تمام اختیارات ختم ہو جاتے ہیں. مگر دوسرا جس میں رینجرز آپریشنز کر رہی ہے زیادہ تر 90% بلکہ جو ریڈز ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں سیکشن 4 اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں. پاکستان پروٹیکشن ایکٹ کی میں بات نہیں کروں گا، وہ تو ابھی فی الحال تو وہ ختم ہو چکا ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں سیکشن 4 جو ہے وہ اس میں وفاقی حکومت آرڈر پاس کرتی ہے کہیں بھی دہشت گردی کو روکنے کے لیے، دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے، ان کی سزا ان کو سزا دینے کے لیے وفاقی حکومت آرڈر پاس کرتی ہے کہ یہاں ہم چاہے سول آرمڈ فورسز کو لائیں یا آرمڈ فورسز کو لائیں. وفاقی حکومت یہ ایکسرسائز خود بھی کر سکتی ہے یا کسی صوبے کی ریکویسٹ پہ بھی کر سکتی ہے. ابھی تک جو یہ والی نوٹیفیکیشن ہے یہ سندھ حکومت کی ریکویسٹ پہ ہی یہ ہر 60 دن بعد آپ جس سچویشن کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے تو پھر وفاقی حکومت کو باقی اس باقاعدہ اس شق کو انووک کرنا پڑے گا، سندھ حکومت کو اوور رائڈ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اس کو پھر یہ ڈپلائمنٹ کرنی ہوگی. ظاہر ہے کہ غیر معمولی قدم اٹھانا پڑے گا اگر اٹھائے تو. اس کا مسئلہ ایک یہ ہے کہ ابھی تک تو سندھ حکومت ریکویسٹ کر رہی تھی اور وفاقی حکومت اس ریکویسٹ پر ان کو نوٹیفیکیشن جاری کر رہی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں رینجرز کے پاس یہ پاور تو ہے کہ لوگوں کو وہ پکڑے، اریسٹ کی پاورز ہیں، سرچ سیجر کی پاورز ہیں، مگر ان کے پاس انویسٹیگیشن کی پاورز نہیں ہیں. وہ تمام تر پاورز وہ یا تو جے آئی ٹی کرے گی جو بھی ایک ایس پی درجے کا پولیس افسر ہیڈ کرے گا، یا پولیس خود سے انویسٹیگیشن کرے گی. تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ فنکشنل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ نہ ہو. کیونکہ اگر رینجرز کسی کو پکڑ بھی لیتی ہے ریڈ میں، وہ 90 دن کے بعد ان کو چھوڑنا پڑے گا
کیونکہ انویسٹیگیشن یا انکوائری کے لیے انہیں پولیس کی مدد درکار ہے جو صوبائی حکومت کی. لیکن 90 دن کا اختیار بھی ختم ہو گیا نا, 11EE کا اختیار بھی ختم ہو گیا, وہ بھی ایکسٹینڈ نہیں کیا گیا ہے. اس وقت پریکٹیکلی آج کی سچویشن کے اندر رینجرز کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور اس وقت اس کی سندھ میں قانونی پوزیشن کوئی نہیں ہے, یہی ہے جہاں تک ابھی موجودہ سچویشن ہے وہ تو بالکل یہی صورتحال ہے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی ایک بحرانی صورتحال ہے اس وقت کراچی کے حوالے سے, سندھ کے حوالے سے. دوسری جانب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ حکومت سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت فیصلہ کر رہی ہے کہ جب وہ اتنی بڑی جنگ کے اندر داخل ہو رہی ہے یا اتنی بڑی پوزیشن لے رہی ہے تو اسے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, سندھ حکومت کی کارکردگی کو دیکھنا ہوگا, وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کی کارکردگی کو دیکھنا ہوگا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی میں اب یہ خیال غالب آ گیا ہے کہ سندھ میں تبدیلی کی ضرورت ہے, بھرپور ٹیم لانے کی ضرورت ہے, گورننس کا بہترین نظام لانے کی ضرورت ہے, کراچی سمیت سندھ کے تمام علاقوں میں حالات کی بہتری لانے کے لیے ایک کریش پروگرام پہ کام کرنے کے لیے ضرورت ہے. اور یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت اب اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کو تبدیل کر دیا جائے. اور اطلاعات کے مطابق اس سلسلے میں صلاح مشورہ بہت ہی فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اور عین امکان یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ کی جگہ کہ وزیر خزانہ جناب مراد علی شاہ سندھ کے نئے وزیر اعلیٰ ہو سکیں یا دوسری کوئی شخصیات اس سلسلے میں آگے آ سکتی ہیں. لیکن پالیسی فیصلہ لگ رہا ہے, آثار یہ بتا رہے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ سید قائم علی شاہ کو بدلا جائے اور ایک بھرپور ٹیم کو سندھ میں اتارا جائے تاکہ سندھ کے شہروں کی, کراچی کی صورتحال جو بیانک ایک آتش فشاں کی طرح پہنچ چکی ہے اس میں کسی صورت میں کوئی بہتری لائے. اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. ہم جائیں گے سندھ کے چیف منسٹر ہاؤس کے باہر جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی اختیار کھوکر. اختیار بتائیے گا کہ آج اس قسم کے کچھ آثار کیوں نمایاں ہو رہے ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو آج دیکھنے میں آئی ہیں؟ جی کامران صاحب, یہ بات اس طرح نمایاں ہوئی کہ آج باقاعدہ بلاول ہاؤس سے ایک ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا اور اس ہینڈ آؤٹ میں سندھ اسمبلی کے جتنے بھی اراکین ہیں انہیں تاکید کی گئی ہے کہ وہ ملک کے اندر موجود رہیں. اگر وہ ملک سے باہر ہیں تو وہ فوری طور پر ملک کے اندر آ جائیں کیونکہ کسی وقت بھی سندھ اسمبلی کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ کھل کر سامنے آیا کہ آخر یہ کیا مسئلہ ہے کہ سندھ اسمبلی کے اراکین کو خصوصی طور پر ملک کے اندر موجود رہنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اہم میٹنگ آج ہوئی ہے وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ اور کچھ وزراء کی بلاول ہاؤس میں پیپل پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے. اطلاعات یہ ہیں جو ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ اس میٹنگ میں بلاول بھٹو نے سندھ حکومت کی کارکردگی پر کافی عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے, خاص طور پر ڈیولپمنٹ اسکیم پر, کراچی کی جو گندگی کی صورتحال ہے اس پر, اور یہ کہا ہے کہ سندھ حکومت پچھلے 8 سال کے دوران وہ کچھ چیزیں ڈیلیور نہیں کر سکی جو اس وقت تک انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آئندہ سال ہو سکتا ہے کہ الیکشن کا سال ہو, اس لیے ضروری ہے کہ سندھ حکومت بہتر طریقے سے آئے اور بولڈ اسٹیپ لے. تو اس لیے ہم اور جو ذرائع کے رہے مصدقہ ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو اسمبلی اراکین کو رہنے کے لیے کہا گیا ہے یا موجود رہنے کے لیے, اس کا بنیادی یہ ہے کہ پیپل پارٹی کی قیادت کا جو اجلاس ہونا ہے آئندہ 2-3 دن کے اندر دبئی میں, اس میں یہ اہم فیصلے ہونے میں خاص طور پر سندھ حکومت میں اہم تبدیلی کے حوالے سے, جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی تبدیلی کا بھی نام دیا جا رہا ہے اور اس کے لیے سندھ اسمبلی کے اجلاس کی ضرورت پڑے گی اور سندھ اسمبلی کے اراکین کی رائے کی ضرورت پڑے گی. تو اس لیے اراکین کو کہا رہا ہے کہ وہ موجود رہیں. اور تو یہ ایک اہم تبدیلی, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رینجرز کے جو معاملات ہیں وہ بھی شاید جو نیا وزیر اعلیٰ سندھ کا آئے وہ بیٹھ کر ان کے ساتھ طے کرے اور کوئی اہم فیصلے کرے. جی بہت بہت شکریہ. اختیار کھوکر ہمارے ساتھ تھے اور بہرحال فیصلہ ہونا ہے اور خیال یہ ہے کہ آئندہ ہفتے دبئی میں اس حوالے سے فیصلہ ہوگا اور اس بات کا امکان ضرور ہے, غالب امکان یہ ہے, سامنے آ رہی ہے یہ بات کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کو بالآخر 8 سال تک سندھ میں وزیر اعلیٰ رہنے کے بعد پیپلز پارٹی ایک شان سے رخصت کرے اور ایک ولولہ انگیز اور ایک ڈیلیورر ایسا ہو جو کہ چیف منسٹر کی پوزیشن کو سنبھال سکے اور یہاں سے انتخابات تک لے کے چلے. پیپلز پارٹی شاید اس نتیجے کے قریب پہنچ رہی ہے لیکن بحرانی صورتحال رینجرز کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے بہت اہم میٹنگ ہے. کل وزیر اعظم جناب نواز شریف صحت یاب ہونے کے بعد اسلام آباد میں ہیں اور کل ان کی پہلی بھرپور مصروفیت ہے اور وہ ہے ان کے
اور ان کے رفقا کی فوجی قیادت سے ملاقات ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ ہے جس میں سندھ کی صورتحال، کشمیر کی صورتحال، کشمیر کے الیکشن کے بعد کی صورتحال، مقبوضہ جموں و کشمیر میں بدلتے ہوئے حالات اور دوسرے اہم مسائل، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے بہت اہم حساس اجلاس، اہم ترین میٹنگ کل ہونی ہے۔ اس پورے پس منظر میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اس وقت کی بہت اہم خبر ہے جو کہ ابھی آئی ہے، انتہائی اہم خبر، اور اس پورے معاملے کا جس کا ذکر ابھی آپ اس پروگرام میں دیکھتے رہے ہیں، رینجرز کا سندھ میں قیام، اس کے لیے حکومت سندھ نے توسیع نہیں کرنا، رینجرز کے خلاف حکومت سندھ پاکستان پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد کا کھل کے اظہار۔ اس پس منظر کے دوران ایک اور بہت بڑی خبر آئی ہے، وہ شخص جس کو جو کہ وجہ نزاع بنا، جس کو رینجرز نے کہا کہ وہ اغوا برائے تاوان کے ملزمان سے جڑا ہوا ہے اور خطرناک ملزمان کے ایک بڑے گروہ کا مبینہ سرغنہ ہے، جسے پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ وہ اس کا ایک اہم رکن ہے، ایک اس کا اہم ساتھی ہے، اہم رہنما ہے، یعنی کہ اسد کھرل۔ اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس وقت وہ رینجرز کی تحویل میں ہے۔ رینجرز نے اسد کھرل نامی شخص کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، ایک جوائنٹ آپریشن ہوا ہے حساس اداروں اور رینجرز کے درمیان، اور اب اسد کھرل کو حیدرآباد کے قریب ایک آپریشن کے ذریعے ایک حساس آپریشن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسد کھرل رینجرز کی تحویل میں آ چکا ہے، وہ شخص جس کی وجہ سے یہ پورا اس وقت کیفیت پیدا ہوئی، جو مرکزی شخص تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ مبینہ طور پہ طارق سیال نامی لاڑکانہ کی شخصیت کا بہت قریبی ساتھی ہے۔ طارق سیال سندھ کے وزیر داخلہ سہیل اکبر سیال کے بھائی ہیں، یہ پیپلز پارٹی کی لاڑکانہ کی قیادت ہے۔ اب اسد کھرل کو رینجرز کے اہم ذریعے نے ہمیں بتایا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ شخص جس کو پچھلے 5-6 دن سے ڈھونڈا جا رہا تھا۔ رینجرز نے اس کے لیے لاڑکانہ سمیت کئی جگہ آپریشنز کیے تھے، کارروائیاں کی تھی۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے، اس کے خلاف کوئی سنگین مقدمہ نہیں ہے، اور اب اسد کھرل کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ مرکزی شخص جس کے پہ یہ تمام چیزیں بنی ہوئی تھی وہ اب رینجرز کی تحویل میں ہے۔ حساس اداروں اور رینجرز نے اس کو حراست میں لے لیا ہے۔ اسد کھرل گرفتار ہو چکا ہے اور یہ اس وقت کی انتہائی اہم خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ عدم اعتماد، پیپلز پارٹی کا یہ غصہ، اس میں کہیں زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اس میں پریشانی آ سکتی ہے، کیونکہ اسد کھرل سے تحقیقات شروع ہو چکی ہے۔ اسد کھرل سے گرفتار ہونے کے بعد، اس کو رینجرز کی تحویل میں آنے کے بعد اس سے تحقیقات شروع ہو چکی ہے، اور یہ بہت ہی اہم مرحلہ ہے۔ ہم آپ کو پھر بتائیں، اسد کھرل جس کے حوالے سے یہ پورا اس وقت طوفان تھا پچھلے ایک ہفتے سے، بالآخر رینجرز نے حساس اداروں کے ساتھ مل کے اسے اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس وقت کے لحاظ سے۔ ہماری اس وقت کی دوسری اہم خبر جس کا ہم نے آپ کو ذکر کیا، کل اسلام آباد میں وزیر اعظم جناب نواز شریف جو مکمل طور پہ صحتیاب ہو کے آج دارالحکومت پہنچے، کل ان کی پہلی بڑی مصروفیت ہے اور وہ بہت ہی کلیدی مصروفیت ہے، حساس مصروفیت ہے۔ کل وہ اور ان کے رفقا فوجی قیادت کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ایک میٹنگ کریں گے، جو کہ ایک بہت اہم فورم ہے، اور یہ میٹنگ ہو رہی ہے بہت اہم پس منظر میں۔ ایک جانب مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیر کی آزادی کی تحریک ایک تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ کشمیر میں آزادی کی جو جنگ ہے وہ ایک بھرپور مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ملک کے اندر دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے آئندہ چند مہینے بہت اہم ہے، کیونکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے ریٹائرمنٹ نومبر میں ڈیو ہے، اور جنرل راحیل شریف کا قوم سے اور پاکستان سے وعدہ تھا کہ اپنے ریٹائرمنٹ سے پہلے اس نومبر تک دہشت گردی کی اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔
گا. اسی دوران انسداد دہشت گردی کا خصوصی قانون وہ ختم ہو چکا ہے اور اسی دوران سندھ میں رینجرز کے قیام کے حوالے سے انسداد دہشت گردی کے بھرپور آپریشن کے حوالے سے شدید بحران کھڑا ہو چکا ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ افغانستان کی صورتحال ہے, پاکستان کی خارجہ جو صورتحال ہے وہ سامنے ہے. وزیر اعظم جناب نواز شریف اور آرمی چیف کے درمیان جو پہلے بہت ملاقاتیں ہوتی رہی تھی لیکن وزیر اعظم کی طبیعت کی وجہ سے, دوسرے حالات کی وجہ سے پچھلے کئی مہینوں سے یہ ملاقات نہیں ہوئی ہے. وزیر اعظم کی لندن روانگی کے وقت ان کی آخری ملاقات ہوئی تھی. تو کل یہ ایک بہت بڑا اجلاس, بہت اہم اجلاس ہے جو فوجی اور سیاسی قیادت کا اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. وزیر اعظم کے مکمل طور پر صحتیاب ہونے کے بعد یہ ان کی پہلی بھرپور مصروفیت ہے. اس وقت ان کی سیاسی سچویشن یقینی طور پر بہت مضبوط ہے. آزاد کشمیر سے الیکشن کے نتائج آ رہے ہیں جو ایک بار پھر دکھا رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے وہاں الیکشن سویپ کیا ہے. پاکستان کی معاشی صورتحال مستحکم نظر آ رہی ہے. ان کی جو اس وقت سیاسی گرپ ہے وہ کافی بہتر نظر آ رہی ہے. حزب اختلاف اپنے انتشار کا شکار ہو چکی ہے, اس میں اختلافات نظر آ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے تعلقات میں کہیں بہتری نظر آ رہی ہے. اس پس منظر میں کل سے وہ مؤثر اپنی جو آفیشل سرگرمیاں ہیں وہ شروع کر رہے ہیں اس اجلاس سے جو کل ان کا فوجی قیادت سے ہوگا. اس حوالے سے ہم مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. پاکستان کے ممتاز نامور سینئر صحافی جناب سلمان غنی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب. کل کا اجلاس آپ کے نزدیک اس کی کلیدی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں کامران صاحب, آپ نے ان تمام ایشوز کا ذکر کیا ہے جو اس اجلاس میں زیر بحث آئیں گے. میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے کہ تقریباً 3 ماہ کے بعد پاکستان کی سیاسی قیادت اور پاکستان کی عسکری قیادت اکٹھے بیٹھ رہی ہے اور اس کا میسیج پاکستان سے باہر بھی جانا ہے, افغانستان کو بھی جانا ہے, دلی کو بھی جانا ہے, مقبوضہ کشمیر کو بھی جانا ہے اور اس کے پاکستان کی اندرونی صورتحال پر بھی اثرات ہوں گے. یہ بات درست ہے کہ ایک نئی صورتحال طاری ہوئی اور یہ اجلاس جب ہوتا ہے اس میں سب سے اہم بات کہ اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی زیر بحث آتی ہیں, سیکورٹی حالات دیکھے جاتے ہیں, افغانستان سے معاملات دیکھے جاتے ہیں اور خاص طور پہ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر میں اور مقبوضہ کشمیر میں ظلم, جبر اور بربریت کی جو ایک نئی تاریخ رقم کی گئی ہے. اور خاص طور پہ پاکستان کے لیڈر, پاکستان کے پرائم منسٹر نے جب یہ کہا کہ برہان مظفر وانی آزادی کا ایک سپاہی تھا جسے وہاں کی فوج نے ٹارگٹ کیا ہے تو ایک سٹانس لیا ہے پاکستان نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب کل پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مل کے بیٹھے گی تو یقیناً دلی کے لیے بھی میسج ہوگا اور مقبوضہ کشمیر میں بھی اس کے اثرات ہوں گے. لیکن کامران صاحب میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اجلاس کیوں ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو 2 روز پہلے منگل کے روز پنجاب کے چیف منسٹر کی ایک ملاقات ہوئی پاکستان کے آرمی چیف سے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور اس ملاقات کے بعد دیکھیں کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا گیا اور پرائم منسٹر نواز شریف اسلام آباد بھی پہنچ گئے. اس میں بہت ساری پیشکشیں بھی تھیں اور بہت سارے معذرتیں بھی تھیں. یہ اجلاس بڑا امپورٹنٹ تھا اور چونکہ ہر پارٹی کے اندر مختلف لوگوں کو مختلف محاذوں پر مختلف مشن سونپے جاتے ہیں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا مشن پاکستان مسلم لیگ نون میں ایک عرصے سے چودھری نثار علی خان اور شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی رابطے میں رہے اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی اچھی رائے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ معاملات کھلے ہیں. لیکن ایک بات کامران صاحب میں ضرور کہوں گا کہ اس ملاقات سے اور یہ جو کل کا اجلاس ہے اس کے شاید ایکسٹرنلی اتنے اثرات نہ ہو جتنے انٹرنلی ہوں, چونکہ یہ ایک میسج پاکستان کے حوالے سے بھی ہے. اور وہ جو آپ نے کراچی کا ذکر کیا, دیکھیں کامران صاحب, اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان اس بات پہ اتفاق رائے ہے کہ کراچی کے امن کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا. اور ماضی کے اندر اسلام آباد کی مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں جب پولیس پر معاملات چھوڑے گئے اور حکومت پر معاملات چھوڑے گئے تو 15-20 سال کے اندر 15-20 ہزار لوگ ٹارگٹ کلنگ کی نظر ہوئے اور خود حکومت کے ذمہ داران چینلز پہ یہ کہتے نظر آتے تھے کہ وہاں پر حکومتی رٹ موجود نہیں ہے. لہٰذا کل کے اجلاس میں ایک پیغام دلی کو جائے گا اور میں اور کراچی کے حوالے سے رینجرز کے مستقبل کے حوالے سے وہاں پر ایک اقدام اور ہوتا دیکھ رہا ہوں جو اسلام آباد
اور پنڈی کے درمیان بامی مشاورت کے بعد ہو سکتا ہے. لیکن بڑا یہ نازک لمحات بھی ہے نا. وزیر اعظم کو سیاسی قوت کی بھی ضرورت ہے, وزیر اعظم کو پیپلز پارٹی اور دوسری سیاسی جماعتوں کی بھی ضرورت ہے. آگے عمران خان ایک بار پھر احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں, جلوسوں کی, دھرنوں کی بات کر رہے ہیں. اس موقع پہ پیپلز پارٹی کی بھی تو جناب نواز شریف کو ضرورت ہے, اور ایک جمہوریت کے حوالے سے دونوں کے درمیان جو رضامندی ہے, جناب نواز شریف کے پاس بہت زیادہ گراؤنڈ نہیں ہے پیپلز پارٹی کو ہیڈ آن لینے کے لیے. دیکھیں کامران صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کسے معلوم ہے کہ پچھلے ایک عرصہ سے جب پرائم منسٹر پاکستان سے باہر تھے کہ پاکستان کے اندر ایک افواہوں کا, چین گوئیوں کا سلسلہ جاری تھا, لیکن جب پرائم منسٹر لندن سے واپس لاہور پہنچے تو وہ نفسیاتی کیفیت ختم ہو گئی. میں سمجھتا ہوں یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ پولیٹیکل فورسز سے خاص طور پہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا ایک سافٹ کارنر ہے, چونکہ پیپلز پارٹی کو ایک حوالے سے ریزرویشن کے اظہار کے باوجود پیپلز پارٹی اس وقت پارلیمنٹ کی وہ جماعت ہے جو جمہوریت کی بات کرتی ہے, جمہوری عمل کے تسلسل کی بات کرتی ہے, اور اپوزیشن میں ہونے کے باوجود خورشید شاہ صاحب نے آج عمران خان پہ تنقید بھی کی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ سولو پرواز کرنا چاہتے ہیں. پھر اگر وہ ایسی تحریک چلائیں گے تو ان کے ساتھ وہی ہوگا جو 2014 میں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور یقیناً اس پہ مشاورتی عمل جاری ہے. بلکہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اگر چودھری نثار علی خان سے پرائم منسٹر کے حوالے سے جو چیم گوئیاں چل رہی ہیں اس میں بھی جو سردموری آتی ہے اس لیے آتی ہے کہ چودھری صاحب کے بعض اقدام شاید جلدی میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ رینجرز کے حوالے سے بھی انہوں نے جو آج ڈی جی رینجر کو فون کیا اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ سیکورٹی واپس لے لی جائے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر پرائم منسٹر کے علم میں ہوتا تو یہ اتنی جلدی یہ معاملات نہ ہوتے, لیکن آنے والے 24 گھنٹے کراچی میں رینجرز کے مستقبل کے حوالے سے اور دلی کو پاکستان کی طرف سے جانے والے پیغام کے حوالے سے بڑے اہم ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سلمان غنی, اور آئندہ 24 گھنٹے بہت اہم ہے, اور ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آج کا دن بھی بے انتہا اہم تھا. اور ایک اور بہت اہم بات ہے پاکستان کی معاشی سرگرمی کے حوالے سے, پراپرٹی کے شعبے کے حوالے سے حکومت کی نئی قانون سازی جس نے فی الحال پراپرٹی کے کاروبار کو پورے پاکستان میں جام کر دیا ہے. یہ وہ کاروبار ہے جس میں کہ ایک اندازے کے مطابق 3 سے 4 ہزار ارب روپے لگے ہوئے ہیں. اب حکومت اور پراپرٹی ڈیلرز کے درمیان اس سلسلے میں ایک سمجھوتا ہونے والا ہے. اس کے بہت بڑے اثرات ہوں گے پاکستان میں, کیونکہ اس کاروبار سے میں جو دھن موجود ہے جو اس طرف جاتا ہے وہ اب شاید دوسری جانب جائے, جس سے پاکستان میں حالات میں بہت بڑی بھرپور تبدیلیاں آ سکتی ہیں روزگار کے مواقع کے حوالے سے اور دوسرے حوالے سے. یہ بہت ہیوج ڈیولپمنٹس ہے جو کہ ہو رہی ہے جس کا تعلق پراپرٹی کے کاروبار کے حوالے سے. اس پر بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے وزیر اعظم کے مشیر برائے ٹیکس امور جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان میں ریل اسٹیٹ سیکٹر یا پراپرٹی سیکٹر میں جائیدادوں کی قیمت کے تعین کے حوالے سے جو حکومت کے نئے قوانین آئے تھے اس کی وجہ سے یہ کاروبار مکمل طور پہ منجمد ہو گیا ہے پورے پاکستان میں. لیکن اب حکومت اور جو دوسرے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان قیمت کی تعین کے حوالے سے بھرپور مذاکرات کے 3 دور ہوئے ہیں, جس کے بعد لگتا ہے کہ کچھ بریک تھرو ہو گیا ہے اور معاملہ آگے بڑھنے والا ہے. حکومت اس مطالبے سے دستبردار ہو گئی ہے, اپنی اس پوزیشن سے دستبردار ہو گئی ہے کہ زمینوں کی مالیت کا اندازہ اسٹیٹ بینک سے لگایا, اس کے جو ویلیویٹرز ہیں ان کے ذریعے لگایا جائے گا. اب اس کے لیے ایک نیا میکانزم بنایا جا رہا ہے, مگر عام آدمی کو, ایک عام پاکستانیوں کی اس کو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ وہ کاروبار ہے جس میں پاکستان کا بغیر ٹیکس کا پیسہ, انڈاکیومنٹڈ پیسہ, گرے پیسہ یا کالا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے, اور بہت بڑی تعداد میں 3000 سے 4000 ارب روپے اس میں لگ گئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اس قسم کے پیسے کو لگانے کا یہ پاکستان کا ایک انمول راستہ تھا, جس میں کہ سرکاری قیمت مثال کے طور پہ 10 لاکھ روپے ہوتی تھی اور اس میں اس کی اصل قیمت ہوتی تھی, مارکیٹ قیمت ہوتی تھی 8 کروڑ روپے. تو اس طرح سے اگر آپ کے پاس 7 کروڑ 90 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ان ٹیکسڈ ہے تو وہ آپ اس میں لگا سکتے ہیں. وہ آسانی سے وہ پارک ہو جاتے تھے اور وہ بڑھتے بھی جاتے تھے. حکومت نے اب اس پہ بریک لگانے کا یہ نیا فارمولہ تعین کیا ہے. یقینی طور پہ اب اس کاروبار کی وہ کیفیت کسی صورت میں نہیں رہے گی جو پہلے رہتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دھن جو اس طرف جاتا تھا, وہ دھن جو اس میں پھنسا ہوا تھا, وہ اب نکلے گا اور وہ
شاید اس میں سے کچھ پاکستان سے باہر منتقل ہو جائے، لیکن بہرحال ایک بڑا کثیر سرمایہ پاکستان کے اندر لگ سکتا ہے اور ایسے کام میں لگ سکتا ہے جس سے کہ عوام کو فائدہ ہو، روزگار کے مواقع پیدا ہو، ٹیکس بنے اور پاکستان ترقی کرے۔ اس حوالے سے جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے 3 دور ہو گئے ہیں، اور اس حوالے سے تازہ ترین معلومات ہمیں دی وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار نے۔ بڑی اچھی اور پازیٹیو اس میں پیش رفت ہے۔ انشاءاللہ بدھ تک یہ ہمارے سارے ساتھی ایک 13 رکنی کمیٹی بنی ہے، اور وہ پاکستان کے جو میجر 18 سٹیز ہیں ان میں جو ڈی سی ویلیویشن کی جو ٹیبلز ہیں اس کے اگینسٹ فیئر مارکیٹ جو ویلیویشن کی جو ورکنگ ہے وہ یہ بدھ تک بنا کے لے کے آئیں گے۔ ایف بی آر اس دورانیے میں ایف بی آر بھی اپنی پروفیشنل ایکسرسائز کرے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ بدھ تک یہ چیزیں ساری تیار ہوں گی تو اگلی میٹنگ جو ہے ہماری انشاءاللہ آپس میں پھر بدھ یا اس کے نیکسٹ ڈے ہوگی۔ تو انشاءاللہ تھنگز آر موونگ ویری پازیٹیو، بڑی مثبت پیش رفت ہے۔ اس پر مزید معلومات حاصل کرتے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ٹیکس امور جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ ہارون صاحب۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو شروع میں لگتا تھا کہ بہت ہی مشکل ہوگا، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، لیکن یہ 3-4 میٹنگز کے اندر کافی پیش رفت ہو گئی۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ تقریباً حل ہو گئی یہ بات؟ جی کامران خان صاحب، 3 ایشوز تھے ہماری ڈسکشنز میں۔ پہلا ایشو یہ تھا کہ the association, Real Estate Association, was not ready to accept an evaluator in spite of being a third party evaluator, اور اس کے ڈسکریشن کے انڈر وہ نہیں آنا چاہتے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر ڈی سی ریٹ سے فیئر مارکیٹ ویلیو پہ ہم ایک جمپ میں جائیں گے تو اس سے بزنس کو دھچکا لگے گا، اور تیسرا یہ تھا کہ اگر ہم ڈی سی ریٹ سے اوپر جاتے ہیں تو پاس ٹرانزیکشن جو 1 جولائی سے پہلے ہیں ان کا کیا بنے گا۔ ان تینوں چیزوں پہ ہماری ایک بہت پازیٹیو ڈسکشن ہوئی ہے اور ہم کنسنسس کی طرف موو کر رہے ہیں، بٹ کسی بھی ریزلٹ پہ آنے سے پہلے یہ کریں، ایک ایگزاسٹیو ایکسرسائز کریں جس سے ہم ڈی سی ریٹ کے مقابلے میں جو فیئر مارکیٹ ویلیو ہے اس کا اندازہ لگائیں۔ اس کے لیے 2 ایکسرسائزز شروع ہوئی ہیں، اور ایک ایکسرسائز ریئل اسٹیٹ ایسوسیشن نے ایک 13 ممبر کمیٹی بنائی ہے وہ کر رہی ہے، اور دوسری ایکسرسائز ایف بی آر کر رہی ہے۔ 5 دن کے بعد انشاءاللہ بدھ کے بعد یہ دونوں ویلیوز کو کمپیئر کیا جائے گا، اور جہاں کوئی گلیئرنگ ڈیفرنسز ہوں گے وہاں ہم آپس میں بیٹھ کے کنسنسس سے ایک فیئر مارکیٹ ویلیو پہ آئیں گے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کاروبار کو چلنے دینا چاہتے ہیں، وی وانٹ ٹو پٹ دس بزنس بیک آن ٹریک، تو اس کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوگا بٹوین دی ڈی سی ریٹ اینڈ دا فیئر مارکیٹ ریٹ، اور اس سے ان کی ہمارے پاس پرپوزلز آئی ہیں، اور ہم بڑے سمپیتھیٹکلی اور پازیٹیولی ان کو کنسیڈر کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بائی دی اینڈ آف دس منتھ دس بزنس ول بی بیک آن ٹریک۔ اچھا ہارون صاحب، ایک اور بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ظاہر ہے کہ آپ نے کرنی ہے، آپ کا مطلب واقعی آپ نے کرنی ہے، آپ ہی تمام کام کر رہے ہیں۔ آپ کیا فارمولا بنا رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا کھربوں روپے کا ایک تو دھن اس کاروبار میں ہے، اور ظاہر ہے کہ سالانہ ماہانہ اربوں روپے، دسیوں اربوں روپے اس کاروبار کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ پیسہ تو جنریٹ ہوتا رہے گا، یہ ابھی اتنی آسانی سے کم نہیں ہوگا، اس میں جو موجود ہے وہ اپنی جگہ موجود رہے گا۔ اس کو باہر لانے کے لیے، اس کو پروڈکٹیو یوز میں لانے کے لیے، اس کا بھرپور استعمال کرنے کے لیے کیا یہ ایک زیادہ بڑا چیلنج نہیں ہے؟ اور اگر اس کو آپ نے کر لیا تو پھر تو پاکستان کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس کے لیے آپ نے کتنا کام کیا ہے؟ دیکھیے، پیسہ آلریڈی اس بزنس میں لگ رہا ہے، اور یہ بزنس صرف پلاٹوں کی خرید و فروخت نہیں ہے، یہ بزنس ہاؤسنگ ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور جو پاکستان کی اشد ضرورت ہے، اور ہاؤسنگ انڈسٹری کے پیچھے 32 اور انڈسٹریز جو ہیں وہ پراسپر ہوتی ہیں۔ سیمنٹ ہے، سریا ہے، برکس ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ اس کو ہم صرف یہ سمجھیں کہ یہ اسپیکولیٹو بزنس ہے، یہ اوورآل ایک انڈسٹری کا درجہ رکھتی ہے۔ ہاؤیور اس میں اب بیشتر حصہ جو انویسٹمنٹ کا ہوگا وہ وائٹ منی ہوگی، اور ایک دفعہ پاکستان میں ہم نے اس بزنس کو وائٹ منی یا ڈاکیومنٹڈ بزنس کی ٹریک پہ ڈال دیا تو پاکستان جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، پاکستان کی اکانومی چینج ہو جائے گی، اور یہی ہم پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا جب
اوور نائٹ ہونے کی بات ہوئی تو اس بزنس میں دھچکا لگا. ہم یہ نہیں چاہتے. سو یہ میں بھی ہم 2 یا 3 سٹیپس میں کریں گے, بٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز ہو گیا ہے اور اس کا ایک کامیاب سلوشن جو ہے اس مہینے کے آخر تک نکل آئے گا. لیکن جو سرمایہ اس میں موجود ہے اس کو باہر لانے کے لیے, اس کو اکانومی میں شامل کرنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو پروٹیکشن دینا پڑے گی, کچھ نہ کچھ تو مراحت آپ کو دینی پڑیں گی, خاص طور پہ وہ تمام ٹرانزیکشن. یہ 1 جولائی سے آپ نے دنیا بدلی ہے نا, 1 جولائی سے پہلے کی بھی پاکستان میں ایک دنیا تھی, جائیدادوں کا کاروبار ہوا ہے, خرید و فروخت ہوئی ہے, کھربوں روپوں کی ہوئی ہے, اربوں ڈالروں کی ہوئی ہے, اس کو کیسے آپ بھول جائیں گے؟ کامران خان صاحب بہت اچھا سوال ہے, اور یہی ان کا 3 کنسرنز میں سے ایک کنسرن تھا. ان کی اپنی پرپوزل یہ ہے کہ جو 1 جولائی سے پہلے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں وہ والنٹیرلی اس کی ویلیو انہینس کرنا چاہتے ہیں, اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ویلیو انہینس کر کے کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ایک فکس ریٹ لگا دیں. انہوں نے ہمیں ایک ریٹ دیا ہے جو ہم نے کنسیڈر کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم یہ پیکج اناؤنس کریں گے تو اس کے اندر ہم اس ایسے ریٹ کو بھی اناؤنس کر سکتے ہیں. اور وہ سرمایہ جو کہ اس طرف آتا تھا, آپ کے علم میں ہے, ایک تو بڑا پروڈکٹیو اقدام اٹھایا ہے آپ نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کے حوالے سے ہے. فلیٹ ریٹس آپ نے بتائے ہیں, آپ نے سلیبز بنا دیے ہیں کہ جو بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ ہوگا, فلیٹس ہوں گے, یہ ہوگا, اس میں بہت ہی کم ٹیکس آپ نے رکھا ہے جو کہ ایک بڑی برات ہو سکتی ہے. لیکن اب یہ سارا سرمایہ ظاہر اس انداز تو اب یہ نہیں ہوا کرے گا جو اربوں روپے ہر مہینے اس پلاٹس کی اسپیکولیشن میں جاتے تھے. تو اس کے لیے کوئی مواقع آپ فراہم کریں گے یا کوئی ایسا سچویشن بنائیں گے کہ یہ پیسہ دبئی جانے کے بجائے یہاں لگے؟ کامران خان صاحب, ہم نے انڈسٹریز کے لیے بہت زیادہ انسینٹیوز دیے ہیں. یہ پیسہ پہلے کچھ حد تک سٹاک مارکیٹ میں جاتا تھا, وہ بھی اب ساری ڈاکیومنٹ ہو گئی ہے. تو اگر پاکستان میں یہ پیسہ رہے گا اور انشاءاللہ اس کا بیشتر حصہ رہے گا تو وہ ڈاکیومنٹیشن کی طرف جائے گا. آپ دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں پیسہ باہر انڈاکیومنٹڈ پیسہ جانے کی بھی بڑی مشکلات ہیں, اور یہ مشکلات بڑھتی جائیں گی, یہ گہرا تنگ ہوتا جائے گا. تو ہم آگے کا سوچ کے, پاکستان کے لیے سوچ کے اور اپنی بزنس کمیونٹی کا سوچ کے ان کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اور یہ دنیا میں جہیں بھی جائیں گے وہاں سے ان کو سوال پوچھے جائیں گے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اس ماہ کے دوران یہ پورا مسئلہ حل ہو جائے گا اور یہ کافی حد تک ریفارم ہو جائے گا ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر, اور پھر اس کے جو بھی فال آؤٹ ہوں گے یا جو بھی اس کے اثرات ہوں گے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گی؟ آپ کو لگتا ہے وی آر آلریڈی دیئر؟ وی آر آلموسٹ دیئر. یہ وزیر اعظم صاحب کی اور اسحاق ڈار صاحب کی ہمیں ڈیڈ لائن ہے کہ 31 جولائی سے پہلے اس کا سلوشن کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہتری دیکھیں گے. ہم ایسا سلوشن کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بزنس جس طرح پہلے پھلتی پھولتی تھی اور تیزی سے جاری تھے اسی تیزی سے جائے گی. تھوڑا سا دھچکا لگا ہے, مگر جب بھی آپ ریفارم لاتے ہیں اور چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور پچھلے 30 سال کی خرابیوں کو آپ کریکٹ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آدمی کو کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ہارون اختر خان ہمارے ساتھ ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ٹیکس امور. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے, مگر اس سے پہلے ایک ضروری تصحیح جو ہمیں دینی ہے. یہ ہمارا ستمبر 2015 کا پروگرام تھا, 21 ستمبر کا, جس میں ہمارے پروگرام میں وابڈا پیپکو کی ایک مالی سال کی رپورٹ ہم نے ڈسکس کی تھی. سن 2012-2013 کی آڈٹ رپورٹ تھی, جسے پروگرام میں غلطی سے 2013-2014 کی آڈٹ رپورٹ کہہ دیا گیا تھا, جو کہ نشر کی غلطی تھی, اور جس پر ہم ظاہر ہے کہ معذرت خواہ ہیں کیونکہ یہ سال کی غلطی تھی جو اس وقت اس پروگرام کے ذریعے ہوئی تھی. اس حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ وزارت پانی و بجلی کے زیر انتظام وابڈا اور دوسری پاور جنریشن کمپنیوں میں خسارے کی شرح 980 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے, جو آڈٹ رپورٹ کے سالوں کی غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ اس کی تصحیح ہونا بہت ضروری تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.